मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब एक जगह रिश्ते की बात चल रही थी, उन्होंने कहा हमारी बच्ची की 2 साल तालीम रहती है, आप शादी करके पढ़ा लें। मैंने कहा मखलूत माहौल में नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कहा कि तो तकियानूसी, रिश्ते से इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। तकियानूसी नहीं है, मखलूत माहौल में पढ़ना। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का देख लो, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 5500 लड़कियों का स्कैंडल आया है। नहीं आई बात मेरा, जो FIR कटी है ना कितनी लड़कियों की, 5500। ये अगर इसका 5वां 10वां हिस्सा भी किसी मदरसे में होता ना तो आप देखते क्या तूफान खड़ा होता, क्या तूफान खड़ा होता। मैं नहीं कह रहा मदरसे में कोई ऐसा वाकया होता ही नहीं है, मदरसे वाले भी इंसान है, कहीं इक्का दुक्का हर जगह जहां भी बड़े पैमाने पर कोई कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत फसाद होता है। गलत है, नहीं वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम इतना नहीं होता जितना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होता है। मदरसे में उसका उशरे अशीर भी नहीं होता, फिर भी जरा सा कुछ हो जाए तो कितना बढ़ाया जाता है उसको। तो ये तो को एजुकेशन की तबाहकारियां हैं जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। और जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं जो बयान करने के नहीं होते वो और हैं। मेरे पास तो केसेस आ चुके हैं कि क्या क्या, जो सारे प्रोफेसर एक जैसे नहीं होते, लेकिन प्रोफेसर को कौन सा दूध के धुले हुए होते हैं, वो भी आदमी। पहले टीचर, जब आप जवान खूबसूरत लड़कियां एक प्रोफेसर के सामने रख दोगे, उसको अपनी बीवी अच्छी लगेगी? वो क्या अपनी बेटियां समझ के देखेगा? वो क्या लगती है इनकी, जो आप वो कहते हो कि जी उस्ताद जो है बाप की तरह होता है, बाप की तरह होता है। बाप थोड़ी होता है वो, बाप थोड़ी होता है वो। रोजाना यूनिवर्सिटी में एक से एक लड़की आ रही है, प्रोफेसर साहब देख रहे हैं प्रोफेसर का मीटर क्या हो रहा है, घूमेगा। वो आदमी पहले प्रोफेसर, और कौन सा उसने तबलीग में 4 महीने लगाए हुए हैं, और मैं तो कहता हूं 4 महीने लगाया हुआ भी फिसल सकता है। तो क्यों अपने आप को फितने में डाल रहे हो भाई साहब? और बहुत अजीब अजीब वाकयात हैं। तो मैं नहीं कह रहा ये सोसाइटी गलत है भाई, जब ये होगा तो हर जगह होगा। अगर मदरसों में ये माहौल कर दो तो मदरसों का भी यही बेड़ा गर्क हो जाएगा। मदरसों में ये माहौल कर दो ना। इमाम हनीफा ने उस दौर में 1ली सदी हिजरी में औरतों के बारे में फतवा दिया, मस्जिद में मत आने दो। क्या माहौल क्या हो चुका है? वो इतने साल पहले, और बहुत सारे असलाफ ने फतवा दिया। कुछ ने इस फतवे से इत्तेफाक किया, कुछ ने इत्तेफाक नहीं किया। इस जमाने में तो मेरी राय है कि आने देना चाहिए, क्योंकि आने में भी फितना है, ना आने का जो फितना है वो उससे ज्यादा है। तो क्योंकि बिल्कुल ही दीन से रिश्ता खत्म हो रहा है। तो अब मसला ये है कि यूनिवर्सिटियों में जो माहौल बन चुका है, मैं नाम नहीं लेता यूनिवर्सिटियों का, बहुत बुरा माहौल है। हमारे भी दोस्त अहबाब पढ़ते हैं, हम अपने जमाने को देखते हैं, जब उस वक्त ये हाल था, जब हम छोटे बच्चे थे ना, उस वक्त ये एक बुरा हाल हो चुका था कि अगर कोई यंग टीचर 7वीं के बच्चों को पढ़ाने आती थी ना तो लड़के उसको भी छेड़ते थे। ये स्कूलों का हाल था। चंद बदमाश किस्म के लड़के पीछे बैठे होते थे क्लास में। हमेशा पीछे वो बच्चे बैठते हैं जिन्होंने उल्टी उल्टी बातें करनी होती हैं। पप्पू किस्म के जो पढ़ाकू है ना, वो आगे रो में बैठ, पीछे सारे कौन होते हैं? बदमाश टाइप के। उनकी बातें आप जाके सुनो तो पता चलता है असल ये है, ठीक है ना। तो वो उस वक्त हमें याद है, कोई यंग टीचर आ जाती, 7वीं क्लास के बच्चे क्या हाल करते थे, उसको छेड़ते थे, बुरी बातें करते थे। एक दिन तो एक टीचर वो छोड़ के स्कूल चली गई। हमारे स्कूल में टीचर वो स्कूल छोड़ के चली गई। तो ये बात कर रहा हूं मैं 90s की, फिर भी उसको छेड़ने के लिए घर जाते थे वो लड़के। मैं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन चीजों से हमारे माँ बाप ने दूर रखा हुआ था, लेकिन लड़के उस वक्त ये काम कर रहे थे। अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है, फोहश चीजें देख देख के शहवत हो। 7वीं क्लास के बच्चे की उम्र ही क्या होती है? उस वक्त ये ठरक थी स्कूल के बच्चों में। अब तो बाकायदा ऑर्डर पे ठरकी बनाया जा रहा है उनको, ड्रामे फिल्में दिखा के। तो अब आप क्या समझते हो कि इतने नेक नीट क्लीन? फिर भी मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां खराब नहीं होती, सारे प्रोफेसर खराब नहीं होते। ये इल्जाम हम कभी भी नहीं लगाते कि कोई यूनिवर्सिटी में जा रही है तो आप बदगुमान हो, या कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है। बड़े बड़े खानदानी लड़कियां भी हैं, खानदानी प्रोफेसर भी हैं, बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां भी हैं जो बचाने वाले अपने आप को बचाते हैं। लेकिन एक उसूली बात भाई, चर्च अगर कोई तकसीम कर रहा हो, हम उसको अपने महल्ले में पनपने नहीं देंगे। अगर वो ये दलील दे कि मैंने इतनी चर्च बांटी है लेकिन फिर भी बहुत से लोग बचे हुए हैं, तो हम कहेंगे भाई वो बचे हुए हैं, अल्लाह ने बचा लिया उनको, आपने उनको खराब करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो को एजुकेशन सिस्टम में जहां लड़कियों को मर्द पढ़ा रहे हैं, मर्दों को औरतें पढ़ा रही हैं,
اور مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, آپ نے کلچر کو تباہ کرنے کا پورا زور لگا دیا. اب اگر کوئی بچ رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے, اس کا خاندانی ہونا ہے, ورنہ آپ نے سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. تو کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کلچر کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. تبھی میں کہتا ہوں ہماری سب سے پہلے یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیس پہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس وقت کریں گے جب آپ ایگریمنٹ کرو کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے گا. یہ ہماری مذہبی جماعتوں کی, آپ اپنے مطالبے کچھ منوائیں ان سے, پھر ہم آپ کا اتحادی بنیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے. وہ یہ کہیں بھائی ہم آپ سے اتحاد اس بیس پہ نہیں کریں گے ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں قانون میں تبدیلی چاہیے, کو ایجوکیشن کو ختم کرو. خدا کی قسم ایسا زہر ہے نا یہ کو. میں وہاں پشاور اور کوئٹہ جب بھی جاتا ہوں نا, مجھے وہاں ان کا خاندانی نظام زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج جو تمہارے میں باپ دادا کا احترام ہے نا, تمہاری عورتوں میں شوہر کا احترام, بہنوں میں بھائیوں کا احترام, خدا کی قسم یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. جب لڑکی بے حیا ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس میں تمیز نکلتی ہے. میں نے کہا تم یہاں کتنا ہی کلچر میں اس کو جب مضبوط رکھو گے, جس سسٹم کے تحت وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, دیکھو آپ صبح و شام شرم و حیا پہ بیان کرو, لیکن لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دو, آپ کا بیان کی 2% کی ویلیو نہیں رہے گی. میں نے کہا آپ جتنا ان کو حیا, جب آپ نے ان کو لڑکیوں کو سامنے بٹھا دیا لڑکوں کے ساتھ, اور فیمیل میل کو پڑھا رہی ہے, میل فیمیل کو, حیا کیا ہو جائے گی؟ یہ دقیانوسی والی باتیں لگیں گی کچھ دنوں میں. میں نے کہا پھر اس کے بعد جب بے حیائی ایک دفعہ آ گئی نا, تو پھر باپ نہیں رہتا, ماں نہیں رہتی, شوہر نہیں رہتا, بھائی نہیں رہتا. تو تمہارے کلچر کی واٹ لگ جائے گی. لیکن کوئی اب جتنی مرضی چیخ لو یار, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو سیاسی تنظیموں جو مذہبی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے, بولے بھائی ہم اتحاد, ان کے پاس پاور ہے نا, وہ خود حکومت بنا نہیں سکتی, لیکن ان کے اتحاد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں, گرتی بھی ہیں. وہ یہ مطالبہ رکھیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ اس وقت بڑھائیں گے, ہمیں وزارت دو نہ دو, لیکن یہ ایگریمنٹ کرو کہ یہ کو ایجوکیشن اسکولوں سے بھی ختم, یونیورسٹیوں سے بھی ختم. لڑکیوں کے الگ کالج ہوں گے, لڑکوں کے الگ کالج, لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہوں گی, لڑکوں کی الگ. جتنا پاسبل ہے اتنا تو کرو نا, اور نہیں ہوتا کم سے کم آخری درجہ اتنا کر لو کہ جو لڑکیاں صحیح ماحول میں پڑھنا چاہتی ہیں, ایسے اچھے کالجز ہوں جو صرف گرلز کے ہوں, ایسی اچھی یونیورسٹی صرف لڑکیوں کی ہوں, تاکہ جو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایجوکیشن سسٹم سے بچاؤں, اس کے پاس آپشن تو ہو کہ بھائی یہ والی یونیورسٹی ہے, یہ ایسی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھیں اور اس کا معیار بھی اچھا ہو. جب آپ کچھ بھی نہیں کرنا تو بھائی پھر کیا رہ گیا یار. آپ اپنی اس طاقت کو دیکھو, ہمارے پاس محدود طاقت ہوتی ہے, ہر جگہ انسان اپنی فورس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ زور لگاؤ, عدالتی خلا کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس سے آپ کا خاندانی نظام اگلی نسلوں میں ایسا تباہ ہونے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں جو چیخ رہا ہوں نا, میں پاگل تھوڑی ہوں, مجھے کیا یار, مجھے کوئی اپنے گھر والوں سے خوف تھوڑی ہے کہ وہ جا کے خلا لے لیں گے. میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگلی نسل میں جب یہ خلا کے کیسز بڑھیں گے نا, مرد اور عورت کا رشتہ گیا تیل لینے, ہر وقت مرد کو کھٹکا لگا رہے گا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں خلا, ذرا سا مسئلہ کیا خلا, اس کے بعد مرد بیوی سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی ٹائم پاس کر, رکھیل کے طور پہ رکھو اس کو, جیسے مجھے طلاق کا اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے پورا. ابھی تو بہت سی خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے, تو ایسے ٹھینگا دکھائیں جیسے انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے. انگریز تھوڑی بیوی سے اتنی وفا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار کسی بھی وقت بھاگ سکتی ہے. تو انہوں نے پھر قانون بنائے طلاق سے بچنے کے لیے, آدھی جائیدادیں دینی پڑیں گی, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, اتنا کچھ انہوں نے کر لیا. تو مرد پھر کیا کرتا ہے, وہ ریلیشن چھوڑ دیتا ہے, ڈیورس پیپر نہیں بناتا. اس کو پتا ہے یار میں نے ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی اس کی ہو جائے گی, تو پھر بہتر ہے کہ ویسے چھوڑ دو, پیپر میں ڈیورس مت دو, تو ایسے چھوڑ دیتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ گن پوائنٹ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے احسان کیا عورت کے اوپر, عورت کو بتا دیا بھائی جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جا سکتی. اس سے عورت بھی گزارا کرتی ہے, بھائی اب ہو گئی اب چلاؤ, اس کے مزے پھر آخری عمر میں اٹھاتی ہے عورت. اور مرد بھی پھر کہتا ہے یار میری ہے تو کوئی بات نہیں یار, اس کے لیے جائیدادیں بناؤں گا, اس کے لیے گھر بناؤں گا, میرے بچوں کی ماں ہے. جب مرد کو پتا چل جائے کہ یہ رشتہ کبھی بھی کورٹ کے ذریعے بھاگ سکتی ہے, اور عورت کو بھی بھاگنے کا, تو عورت میں برداشت ویسے ہی کم ہے. جنہوں نے بھی خلے لے کے میاں سے بھاگی ہے نا, اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں گزری ہے, کتنی پچھتائی ہیں کہ ہم نے کیا کیا. صبر کر لیتے تو آج عیاشی کرتے. تو یہ ہم اس لیے چیخنے ہیں. تو ہماری جتنی بھی دینی سیاسی تنظیمیں, لبرل لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں. لبرل لوگوں پہ تو اوپر سے وہ تو پریشر ہوتا ہے
جتنی سیاسی دینی تنظیمیں ان کی ذمہ داری ہے کہ 2 مسئلوں پہ دبا کے آواز اٹھائے، وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف، ایک ہی عدالتی خلا کے خلاف، تاکہ ہمارا خاندانی نظام بچے. بعد میں پھر اسلامی احکام وہ اگلا اسٹیپ ہے. پہلے یہی اگر ہم گھوڑے اور گدے گھوڑوں والی لائف ہو گئی تو نماز روزے کا کیا کرنا ہے؟ لیکن خاندانی تباہ ہو جائے گا، ابا لیس ہو جائیں گے. ملیشیا میں جاؤ نماز سب پڑھتے ہیں، ابا بابا کا سیٹ اپ خراب ہوا ہے ملیشیا میں. اسکارف سب لڑکیاں لیتی ہیں ملیشیا میں، پابندی ہے، لا ہے. لیکن ملیشین لڑکیوں کی حالت آپ جا کے دیکھو نا. آپ کسی لڑکی کو پیغام بھیجو 10 سال آپ کے ساتھ بن کے رہے گی، اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو کیا کرنا ہے ایسی نماز روزے کا میرے بھائی؟ ایک آدمی ہمارے پٹھان دوست تھے، وہاں ملیشیا میں ملے، وہیں کے نیشنل ہیں، بغیر شادی کے گھوم رہے. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے یار یہاں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجو نیشنلٹی کے والی شادی کر، سوری یہ بھی نیشنلٹی ہے نہیں، لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار جہاں پیغام بھیجو، وہ کہتی پہلے ویسے ہی ٹائم گزارو میرے ساتھ، پہلے میں چیک کروں گی کہ تم وفادار آدمی بھی ہوگے نہیں ہو. کہہ رہے میں تو نہیں زنا کر سکتا. اور کہتے ہیں پھر یہ 8-10 سال اکٹھی دوستی کے بعد جب شادی ہوتی ہے ایک مہینے طلاق ہو جاتی ہے. ان کے گوروں کا بھی یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. بچے پیدا ہو گئے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے، شادی ہو رہی تھی، بچوں نے تمبو لگایا ابا اماں کی شادی میں، وہ سارا سیٹ اپ، اس کے 1 مہینے بعد ڈیورس. تو اس سے چھوڑ دو فضول قسم کی باتیں. تو اس وقت ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی ضرورت ہے، خاندانی روایات کو. اب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کوئٹہ پشاور میں نا، جو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے 2 چیزوں کو دیکھ کے. جب میں ملتا ہوں نا پٹھانوں کا، یہ بھی چاچا، یہ بھی چاچا، یہ بھی چاچا، یہ دادا ایسے بدماشی کرتا ہے نا گھر میں جیسی بدماشی ہونی چاہیے، کیونکہ نسل ہے اس کی، اس کے بیٹے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس کی بہو ہیں، اس کے داماد ہیں. اور جن کی ایسے پوش علاقوں میں جاؤ، کراچی اور لاہور میں، جو بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلے ہوں گے، ایک آدھ بچہ بدماشی کس پہ کرے گا یار دادا؟ میں جاتا ہوں نا، لاہور بھی جاتا ہوں، اسلام آباد بھی جاتا ہوں، کراچی میں بھی 1000 گز کے بنگلے ہیں، بوڑھے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں یار. تمہیں تو اولاد ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں بھائی اتنا پیسہ تھا، 2 بچے، ایکچولی اچھی طرح سے تربیت ہوگی ان کی، اب ختم. اور کوئٹہ پشاور جاؤ، دل باغ باغ، ان کے بھی 1000 گز کے بنگلے، ایسے ماشاءاللہ چاچے، بیٹے، داماد، بہویں، اتنا ایک دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ آتا ہے یار. دادا کی زندگی دیکھ کے مزہ آتا ہے. ابے یار دادا ہے یار، یہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. ابھی میں گیا تھا نا پشاور، جن کے یہاں ٹھہرا، حویلی تھی ان کی، بڑے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب ہے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو. پشتو میں نے کہا نا نائس ٹو میٹ یو. جو بھی مجھے اس وقت پشتو اللہ نے القا کی، جو اللہ کی طرف سے الہام ہوا مجھے، نائس ٹو میٹ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے چاچا ہیں. میں نے کہا یہ کوئی پڑوسی ہوں گے؟ یہ میرے دوسرے چاچا ہیں، یہ میرا تایا، یہ میرا. ختم ہی نہیں ہو رہے. اور کوئی ایسا نہیں کہ خوراک کی کمی سے پتلے رہ گئے ہوں. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا اتنے بچے ہوں گے کھائیں گے کہاں سے. کوئی میں نے زیادہ بچوں والا دبلا، سارے لہیم شہیم ماشاء اللہ جان. میں نے کہا یار، اور سب غریب تھے. کہہ رہے ہمیں تو نسل اولاد کے بعد ہی پیسہ آیا ہے، کیونکہ جو کاروبار تھا اس میں بیٹے کیا بنتے چلے گئے، سہارا بنتے چلے گئے. ایسا نوٹ آنا شروع ہوئے، کروڑوں کے بزنس ہو گئے ان لوگوں کے. تو ابھی میں گیا تو 2 دن تک چاچاؤں سے ملتا رہا. یہ چاچا اس کے ساتھ سیلفی. میں نے کہا مجھے کسی سے ملانا نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا چاچا، ان سے تو ملے نا. میں نے کہا آپ چاچا سے تو ملیں گے. پھر انہوں نے کہا یہ ماموں. میں نے کہا پہلے چاچا ختم ہو جائے پھر ماموں پہ آنا. میں نے کہا بھائی پہلے چاچا کمپلیٹ ہو جائیں پھر ماموں، ورنہ کیا ہو جائے گی، میں پھر کنفیوز ہو جاؤں گا نا. انہوں نے کہا نہیں ابھی چاچا ختم نہیں ہوئے. میں نے کہا پہلے سارے چاچا، ماموں کا اس کے بعد درجہ. خوش ہوتا ہے یار دل دیکھ کے. خاندان ہے یار، ایک دسترخوان لگ رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں، رزق چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب اتنے افراد ہیں تو میں کھلاؤں گا. شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بہویں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، داماد بھی ہیں. اور یہ جو 2 بچوں کا بیڑا غرق کر دیا لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں، ان میں بھی 1000 گز کے بنگلے. میں اب گیا ایک بنگلے میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا یار یہ اتنے بیڈ روم کس کے لیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بنائے، کوئی بیڈ روم میں کوئی ہے ہی نہیں. اتنا پیسہ آ گیا. بچے کتنے ہیں؟ 2. اور پھر یہ بھی اپنے ایک بہن ایک بھائی. وہ بہن کہیں جاب پہ گئی ہوئی ہے اور یہ اکیلا. کہہ رہے میں جب جاتا ہوں تو میرے ابا اماں بوڑھے اکیلے ہوتے ہیں اس گھر میں. اور ایسوں کی ایک آدھ بہو آتی ہے، اس سے ویسی ساس سسر کی نہیں بن رہی ہوتی. جب ہول سیل کے حساب سے بیٹے ہوتے ہیں تو بہویں بھی ہول سیل کے حساب سے نا، کتنوں سے نہیں بنے گی. کیا خیال ہے؟
کتنوں سے نہیں بنے گی, اور سب کام ڈیوائڈ ہوگا تو ویسے ہی رہ لیں گی وہ, ان میں نفرت پھر کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں پشاور میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ میرے بھائی. یہ تمہارا خوبصورت نظام اسکول کالج تباہ کریں گے. ایجوکیشن کے نام پہ ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہو, ہم تو چاہتے ہیں, لیکن میں نے کہا ایجوکیشن کے نام پہ نا تمہارا سارا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ. ایک ہمارے دوست پٹھان تھے, بڑا بزنس تھا, وہ یہاں کراچی میں آئے, مجھے ملے, کہتے ہیں مفتی صاحب میں جب اپنے علاقے میں تھا میرے بچے مجھ سے احترام سے بات کرتے تھے, میرے باپ جب گھر میں آتا سب بچ جاتے تھے اس کے آگے, میری بیٹیاں اب سب آزاد ہو گئے ہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے. وہ مجھے کہا میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر لاؤں گا, آپ لوگ ان کو سمجھائیں. کہہ رہے ہم تو یہاں برباد ہو گئے. میں نے کہا تم نے ڈال دیا ہوگا کالج میں نا, یہاں کے اسکول میں ڈال دیا ہوگا نا. میں نے کہا آگے اس سے بڑی برباد, میرے سمجھانے سے وہ نہیں تمیز سے. میں نے کہا کلچر تباہ. میں اسکول کالج کے خلاف نہیں ہوں, ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی, ایجوکیشن تو ضروری ہے, لیکن وہ یہ جو ماحول اس وقت یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تم ان کو لائے کیوں یہاں پہ, وہیں رکھتے, وہیں پڑھا دیتے یار. تو کہہ رہے مجھے غلطی ہو گئی. تو بچے باغی ہو رہے ہیں بھائی, بدماش ہو رہے ہیں, اور مزید ترقی یافتہ علاقوں کی طرف جائیں گے تو اتنے بدماش ہوں گے, مزید آگے جائیں گے نا آپ, مزید ترقی کرتے کرتے فرانس پہنچ گئے تو پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ, ابا ہی نہیں ہوں گے. ایسے بچے ہوں گے جن کے ابا ہی نہیں ہے. یعنی فیملی سمٹتے سمٹتے پہلے بہویں شارٹ ہوئیں, داماد شارٹ ہوئے مارکیٹ سے, پھر بچے شارٹ ہوتے ہوتے ایک بیٹا ایک بیٹی, اس کے بعد انگریزوں کی فیملی اور سمٹی, ابا مارکیٹ سے کیا کر دیا, شارٹ کر دیا. اب سنگل مدر ایک بچہ, اس سے زیادہ چھوٹی ہو نہیں سکتی تھی نا, ورنہ وہ کہتے کہ مدر کو بھی کاٹ کے آدھا کیا جائے, کیونکہ جتنی کم ہوگی اس کو سنبھالنا آسان, اور بچے بھی جتنے کم, تو یہ 6 فٹ کا نہیں ہونے 3 فٹ کا ہونا چاہیے بڑا ہو کر, تاکہ اس کو کیئر کرنا, نہانے میں پانی کم خرچ ہوگا. جب آدھا ہو جائے گا 6 فٹ کا آدمی 3 فٹ کا رہ جائے گا, نہانے میں پانی کم, یہی دلیل دیتے ہیں وسائل کم خرچ ہوں گے کہ نہانے میں پانی, شیمپو آدھا استعمال ہوگا, صابن آدھا استعمال ہوگا. ملک کیا کرے گا, انسان تو 3 فٹ کے ہو جائیں گے لیکن ملک کیا کرے گا, وسائل بچیں گے. تو ایسے وسائل بچا کے کیا کرنا ہے جو انسانوں کو ہی دنیا میں آنے سے روک دے, تمہارے گھروں کی رونق چھین لے بھائی. تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن کیا کریں اب, یہ جب تک قانونی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا, تو ہماری تو طوطی نقارے میں طوطی کی آواز ہے. تو یہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں, تو ہماری عوام کو بھی چاہیے ان پہ دباؤ ڈالے بھائی. 2 قانون کو فوکس کرو, ایک کھولو. میں نے یوتھ کلب والوں سے بھی کہا یار آپ اس پہ آواز اٹھاؤ, انہوں نے ماشاءاللہ LGBT والا قانون وفاقی شرعی عدالت سے کروا لیا. پاکستان میں قانون آپ کے ساتھ ہے, یعنی اسلام سے آپ ثابت کر دیں نا تو لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم لا کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے, اور یہ جو ہماری دینی تنظیمیں یہ 2 چیزوں پہ آواز اٹھائیں تو بہت بڑی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک عدالتی خلا اور ایک کو ایجوکیشن, بس یہ پھر اسلام آ گیا, بس یہ نا, اور کیا اسلام ہے, یہی اسلام ہے. نماز تو ویسے بھی آپ ڈنڈے سے نہیں آج پڑھا سکتے کسی کو, لوگ خود ہی پڑھ لیتے ہیں. روزہ بھی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں, لیکن اگر یہ بے حیائی آئی نا تو جو نمازیں ہیں وہ بھی ختم, روزے بھی کیا ہوں گے, ختم, برباد ہو جائے گی ہماری سوسائٹی بھائی.